आप देख रहे हैं हिमालय के अजीम पहाड़ी सिलसिले को, जहां नुमा का खराज अकीदत और जनूबी एशिया के बड़े पहाड़ी सिलसिलों पर हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का पहला हिस्सा। हिमालय का मतलब क्या है और ये पहाड़ कैसे वजूद में आया, बड़े सगीर पाको हिंद की आबो हवा और माहौल पर हिमालय के क्या असरात हैं, हिमालय में कितने ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी की बका में उनकी क्या अहमियत है, हिमालय की कुछ बुलंद तरीन चोटियाँ कौन सी हैं, बड़े सगीर के मज़ाहिब में हिमालय के पहाड़ों की क्या अहमियत है, ये सब आप जान पाएंगे हमारी आज की वीडियो में। मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि यूं तो दुनिया में बहुत से पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसा कि जनूबी अमेरिका में एंडीज़ के अजीमुशान पहाड़ों का सिलसिला जो 7000 किलोमीटर पर मुहित है, या फिर एल्प्स के पहाड़ जो यूरोप के 8 ममालिक में फैले हुए हैं। मगर हिमालय की इम्तियाजी शान ये है कि दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 9 हिमालय में पाई जाती हैं। अगर हम कराकोरम को भी हिमालय ही की तोसी मान लें तो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ K2 भी इसी में वाक़े है। इसी तरह 7000 किलोमीटर तवील एंडीज़ से सिर्फ 5 दरिया निकलते हैं, जबकि हिमालय के पहाड़ों से 19 दरिया निकलते हैं, जो 6 ममालिक में बसने वाले अरबों इंसानों के लिए खुराक और मीठे पानी का सरचश्मा हैं। तो ये कहना बेजा ना होगा कि हिमालय दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिला है, जो बड़े सगीर पाको हिंद के मैदानी इलाकों को तिब्बत की सतह मुर्तफ़ा से अलग करता है। हिमालय का नाम संस्कृत के अल्फाज हिमा और आलिया से आया है। हिमा का मतलब है ठंड या सर्दी और आलिया का मतलब है रिहाइश की जगह या घर। यूँ हिमालय का मतलब बर्फ़ का घर या सर्दी का घर है। को हिमालय एक कमान की सूरत में मगरिब से मशरिक़ तक तकरीबन 1550 मील या 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मशरिक़ में इसका आगाज़ तिब्बत में नामचा बरवा की चोटी से होता है और मगरिब में पाकिस्तान का नांगा पर्वत इसकी आखिरी बुलंद चोटी है। दुनिया की 7000 मीटर से बुलंद 100 से ज़ायद चोटियाँ हिमालय अपने दामन में समेटे हुए है। ये पहाड़ी सिलसिला 6 ममालिक अफ़गानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान से गुज़रता है। तकरीबन 70 मिलियन साल पहले हिंदुस्तान उस दौर के अजीम बर-ए-आज़म गोंडवाना से अलग हो गया। इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के यूरेशियन प्लेट से मुसलसल टकराने के अमल के नतीजे में तकरीबन 20 मिलियन साल पहले हिमालय की पहाड़ी तामीर का आगाज़ हुआ और ये ख्याल किया जाता है कि हिमालय तकरीबन 6 लाख साल पहले ज़मीन पर सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला बन चुका था। दुनिया के किसी और पहाड़ी सिलसिले में इस कदर बुलंदो बाला पहाड़ एक साथ नहीं पाए जाते। हिमालय के मशहूर तरीन पहाड़ों में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से तो सभी वाकिफ़ हैं। उसके अलावा कंचनजंगा, लोटसे, मकालू, चोयो, धौलागिरी और मनासलू जो अलग तरतीब दुनिया के तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और 8वें बुलंद तरीन पहाड़ हैं। शायद इससे कबल आपने इनके नाम भी ना सुने हों, मगर दुनिया के 9वें बुलंद तरीन पहाड़ नांगा पर्वत से तो आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। हिमालय में बहुत से कुदरती दर्रे भी पाए जाते हैं जो कि ज़माना कदीम से लोगों की आमदो रफ्त का ज़रिया हैं। इनमें से मकबूजा कश्मीर में वाक़े दर्रा बनीहाल, कश्मीर और कारगिल के दरमियान ज़ोजिला, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को मिलाने वाला रोहतंग दर्रा, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ही में कंजोम दर्रा काबिल ज़िक्र हैं। हिमालय ज़मीन पर सबसे बड़ी अर्ज़ियाती खसूसियात में से एक है और अपनी तश्कील के बाद से उसने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की आबो हवा पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि हिमालय ने ज़मीन को एक नई शक्ल दी है। हिमालय बड़े सगीर पाको हिंद और तिब्बती सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा पर गहरा असर डालता है। हिमालय के बुलंदो बाला पहाड़ बड़े सगीर के जनूब से आने वाली ठंडी और खुश्क हवाओं को रोकते हैं, जिससे जनूबी एशिया का मौसम मोतदल रहता है। हिमालय मॉनसून हवाओं के लिए एक रुकावट के तौर पर भी काम करता है, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में भारी बारिश होती है और इन 6 ममालिक के ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर मीठे पानी की झीलों, नदियों और दरियाओं को
نئی زندگی ملتی ہے۔ ہمالیہ اور اس کے ساتھی پہاڑوں یعنی قراقرم اور ہندو کش میں قطب شمالی سے باہر دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ برف کے اتنے بڑے ذخیرے کی وجہ سے اس خطے کو تھرڈ پول یعنی زمین کا تیسرا قطب بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ واٹر ایٹلس کے مطابق صرف ہمالیہ میں 15,000 سے زائد گلیشیئرز ہیں۔ ان میں اترکھنڈ میں گنگوتری اور یمنوتری، ایوریسٹ ریجن میں کھمبو اور لانگ ٹانگ گلیشیئرز، جبکہ سکم میں زیمو گلیشیئر کچھ بڑے اور نمایاں نام ہیں۔ یہ گلیشیئرز جنوبی ایشیا کو میٹھے پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے 19 عظیم دریا ہمالیہ کے بطن سے نکلتے اور پورے جنوبی ایشیا کی کروڑوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرتے ہیں۔ سندھ، گنگا اور برہم پتر ہمالیہ سے نکلنے والے سب سے بڑے دریا ہیں۔ ایک جانب سندھ بیسن اور دوسری جانب گنگا برہم پتر بیسن اربوں انسانوں، ہزاروں اقسام کے آبی اور خاکی جانوروں اور لاکھوں اقسام کی نباتات کے لیے پانی اور خوراک کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ ہمالیہ سے پھوٹنے والے دیگر 16 دریاؤں میں چناب، ستلج، راوی اور بیاس سندھ کے معاون، جبکہ جمنا، رام گنگا، کالی، کرنالی، رپتی، گندک، بھاگمتی اور کوشی گنگا کے معاون دریا ہیں۔ براہم پتر کے معاون دریاؤں میں تستہ، ریدک اور مناس شامل ہیں۔ ماحولیاتی تغیرات کے نتیجے میں ہمالیہ کے گلیشیئر سے برف پگھلنے کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، جبکہ برف باری کی شدت اور تسلسل غیر یقینی ہو گیا ہے، جس کی بنا پر گلیشیئر سکڑتے جا رہے ہیں اور گلیشیئرز کے پھٹنے، دریاؤں میں طغیانی اور پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ جیسے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آج تک ہمالیہ اور اس کے دریاؤں سے مستفید ہونے والے 6 ممالک نے کوئی ایسی مشترکہ ماحولیاتی پالیسی تشکیل نہیں دی جس کے تحت وہ مل کر ہمالیہ کے ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے کام کر سکیں۔ ہمالیہ میں متنوع ماحولیاتی نظام پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس خطے کی نباتات اور حیوانات میں بھی بہت تنوع پایا جاتا ہے۔ ہمالیہ میں نباتات کو 4 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ٹراپیکل، سب ٹراپیکل، ماڈریٹ اور الپائن۔ ان نباتات پر انحصار کرنے والے جانور بھی اسی طرح درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہمالیہ میں پائے جانے والے نایاب جانوروں میں برفانی چیتا، ہمالیائی عقاب، سرخ پانڈا، سنہری اور بھورے لنگور، بھورے ریچھ، پہاڑی بکروں کی مختلف اقسام جیسا کہ گورال، تہر، ٹیکن اور مارخور اور مارموٹ وغیرہ سر فہرست ہیں۔ ہزاروں سالوں سے ہمالیہ جنوبی ایشیا کے لوگوں کے لیے ایک گہری اہمیت رکھتا ہے، جیسا کہ ان کے ادب، افسانوں اور مذاہب میں ظاہر ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیائی لوگوں کے لیے ہمالیہ صرف خوبصورتی کا شاہکار نہیں ہے، بلکہ اس کی روحانی اہمیت بھی ہے۔ ہمالیہ بدھ مت، جین مت اور ہندو مت سمیت متعدد مذاہب کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ ان مذاہب کی کئی عظیم شخصیات نے ان پہاڑوں میں ریاستیں کی ہیں۔ یہاں سینکڑوں خانقاہیں، مندر اور مساجد واقع ہیں، جو صدیوں سے یہاں کے باسیوں کی روحانی تربیت اور تزکیے کا سبب ہیں۔ ہمالیہ کی بہت سی چوٹیاں ہندو مت اور بدھ مت میں مقدس ہیں۔ ہندو مت میں ہمالیہ کو ہماوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو تمام پہاڑوں کا بادشاہ اور دیوی پاروتی اور دیوی گنگا کا باپ ہے۔ کوہ کیلاش کو ہندو، بدھ اور جین روایات میں کائنات کا روحانی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ جین مت کے پیروکاروں کے لیے آشتا پڑا کے پہاڑ مقدس ہیں، کیونکہ ان کے پہلے عظیم رہنما رشاب ناتھ کو یہاں موکشا یا نروان ملا تھا۔ اسی طرح بدھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے پارو ٹکسانگ مقدس پہاڑ ہیں، کیونکہ بھوٹان میں بدھ مت کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ تبتی بدھ پیروکاروں کے لیے مکتی ناتھ بھی ایک مقدس مقام ہے۔ گو کہ مقامی مذاہب کے برعکس اسلام کی تاریخ میں ہمالیہ کی اہمیت نہیں ہے، تاہم برصغیر میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی سینکڑوں مبلغین اور صوفیاء نے اشاعت اسلام کے لیے ہمالیہ کے پہاڑوں کا رخ کیا، اور متعدد مقامات پر ان کے مزارات اور مساجد ہمیں ان کی خدمات کی یاد دلاتی ہیں۔ قراقرم کا پرشکوہ پہاڑی سلسلہ بلا شبہ قدرت کا ایک شاہکار ہے۔
اور یہ دنیا کے سب سے شاندار اور خوفناک پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور چین کی سرحدوں پر پھیلا ہوا ناہموار چوٹیوں، پرسکون وادیوں اور بڑے گلیشیئرز پر مشتمل یہ وسیع و عریض سلسلہ بے پناہ جغرافیائی، ماحولیاتی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قراقرم کا محل وقوع اور اس کی سیدھا ارضیاتی خصوصیات۔ نیز ہم قراقرم میں پائے جانے والے حیاتیاتی تنوع اور جنوبی ایشیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ قراقرم سلسلہ ہمالیہ کے بڑے پہاڑی نظام کا حصہ ہے اور یہ جنوبی ایشیا کے شمالی علاقوں میں واقع ہے۔ یہ تقریباً 500 کلومیٹر پر محیط ہے اور برصغیر پاک و ہند اور وسطی ایشیا کے درمیان قدرتی سرحد کے طور پر کام کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ گلگت بلتستان کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ قراقرم کی مشہور چوٹیاں اور دلکش ترین وادیاں یہیں پائی جاتی ہیں۔ شمال مشرق میں یہ سلسلہ تبتی سطح مرتفع اور پامیر پہاڑوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ مغرب میں ہندو کش پہاڑی سلسلے سے بھی جڑتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قراقرم اپنی تصویراتی اور جغرافیائی اہمیت کے لیے مشہور ہے کیونکہ یہ پاکستان، بھارت اور چین کی سرحدوں کے سنگم پر واقع ہے۔ قراقرم رینج کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک اس کی ڈرامائی ٹوپوگرافی اور بلند و بالا چوٹیاں ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا کے کئی بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ K2 جسے ماؤنٹ گاڈون آسٹن بھی کہا جاتا ہے، 8611 میٹر کی بلندی کے ساتھ عالمی سطح پر دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ K2 کو اکثر چڑھنے میں دشواری اور سخت موسمی حالات کی وجہ سے وحشی پہاڑ یا سیویج ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ قراقرم رینج کی دیگر قابل ذکر چوٹیوں میں براڈ پیک، کیشر برم 1 اور 2 اور مشر برم شامل ہیں۔ قراقرم اپنے منفرد اور وسیع برفانی ذخائر کے لیے بھی مشہور ہے جو قطبی خطوں سے باہر سب سے بڑے ہیں۔ بالتورو گلیشیئر، بیافو گلیشیئر اور سیاچین گلیشیئر سب سے مشہور ہیں جو پاکستان کو میٹھے پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے۔ قراقرم سلسلے کی ارضیاتی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ لاکھوں سال پہلے ہندوستانی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹوں کے تصادم کے ذریعے وجود میں آیا تھا اور یہ ایسا عمل ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ قراقرم کی ایک اور خصوصیت اس کی چٹانوں کی منفرد بناوٹ، کھڑی ڈھلوانے اور خوفناک گہری گھاٹیاں ہیں۔ قراقرم معدنیات سے بھی مالا مال ہے جس میں ایکوا میرین، پکھراج اور ٹورملائن جیسے قیمتی پتھر بھی شامل ہیں۔ قراقرم رینج حیاتیاتی تنوع کا ایک خزانہ ہے جہاں سخت آب و ہوا اور اونچائی کے مطابق مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کی انواع موجود ہیں۔ خطے کے نباتات میں سخت جھاڑیاں، گھاس اور الپائن کے پودے شامل ہیں جن میں سے بہت سے صرف دنیا کے اس حصے میں ہی پائے جاتے ہیں۔ نباتات کی طرح حیوانات میں بھی یہاں منفرد اقسام پائی جاتی ہیں جن میں برفانی چیتے، ہمالیائی آئی بیکس، مارکو پولو شیپ اور سنہری عقاب جیسی مشہور نسلیں شامل ہیں۔ قراقرم کی ماحولیاتی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ صرف اپنے ہاں پائی جانے والی حیات ہی کا تحفظ نہیں کرتا بلکہ جنوبی ایشیا کے مجموعی ماحول اور موسمی تغیرات کو معتدل رکھنے میں بھی اس کا نمایاں کردار ہے۔ قراقرم رینج کے ساتھ انسانی تعامل ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ خطہ مختلف ثقافتوں، مذاہب اور تجارتی راستوں کا سنگم رہا ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم مشرق اور مغرب کو ملانے والے تجارتی راستوں کا ایک نیٹ ورک تھی جو قراقرم سے بھی گزرتا تھا۔ یہ تاریخی شاہراہ صرف سامان تجارت نہیں بلکہ اطلاعات اور ثقافتوں کے تبادلے کا بھی بڑا ذریعہ تھی۔ اسی تاریخی شاہراہ کے نقوش پر پاکستان اور چین نے مل کر آج کی شاہراہ قراقرم کی تعمیر کی جسے اکثر دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں 800 سے زائد پاکستانی اور 200 سے زائد چینی کارکن جاں بحق ہوئے اور 1986 میں اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ قدیم تجارتی راستوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ شاہراہ پاکستان اور چین کو ملاتی ہے اور دونوں ملکوں کی لازوال دوستی کی علامت سمجھی جاتی ہے، بلکہ اسے فرینڈشپ ہائی وے یا شاہراہ دوستی بھی کہا جاتا ہے۔
انجینئرنگ کا یہ معجزہ قراقرم کے انتہائی دشوار گزار خطوں کو عبور کرتے ہوئے سفری سہولیات ہی نہیں مہیا کرتا، کئی دلکش مقامات تک رسائی بھی دیتا ہے اور دور دراز علاقوں کو ایک دوسرے سے اور پاکستان کی مرکزی شاہراہوں سے جوڑتا ہے۔ شاہراہ قراقرم حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور چین کے صوبہ سنکیانگ کے شہر کاشغر تک جاتی ہے۔ سی ٹیک منصوبے کے آغاز کے بعد سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور حکومت پاکستان اب اس شاہراہ پر سفر مزید آسان اور تیز رفتار کرنے کے لیے کئی ایک منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ قراقرم رینج ایک روحانی اور ثقافتی پناہ گاہ بھی ہے۔ بلتی، واکھی اور ہنزا کے لوگوں سمیت مقامی برادریاں صدیوں سے پہاڑوں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہ رہی ہیں۔ ان ثقافتوں میں متنوع روایات، زبانیں اور رسوم و رواج پائے جاتے ہیں جو اپنے قدرتی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں۔ قراقرم قدیم بدھ چٹانوں کے نقش و نگار اور اسلامی تعمیراتی ورثے کا بھی مرکز ہے جو خطے پر پڑنے والے تاریخی اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی سطح پر قراقرم رینج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے گلیشیئر جنوبی ایشیا کے کروڑوں لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہیں جو سندھ جیسے بڑے دریاؤں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ قراقرم رینج خطے کی آب و ہوا اور موسموں کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مزید برآں قراقرم دنیا بھر سے مہم جوئی کرنے والوں، کوہ پیماؤں اور فطرت کے شوقین افراد کی پسندیدہ منزل ہے۔ ان سیاحتی سرگرمیوں سے مقامی معیشت کو سہارا ملتا ہے اور پاکستان کا سافٹ امیج دنیا پر اجاگر ہوتا ہے۔ مگر قراقرم رینج کو جدید دور میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اس کے نازک ماحولیاتی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگتے ہیں اور موسم کی غیر یقینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی سرگرمیاں جیسے کان کنی، جنگلات کی کٹائی اور سیاحت خطے کے قدرتی اور ثقافتی ورثے کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے اس غیر معمولی پہاڑی سلسلے کی حفاظت کے لیے پائیدار حکمت عملی اور پالیسیوں کو نافذ کرنا ناگزیر ہے۔ قراقرم پہاڑی سلسلہ بے مثال خوبصورتی اور اہمیت کا حامل قدرتی عجوبہ ہے۔ اس کی بلند و بالا چوٹیاں، وسیع گلیشیئرز، بھرپور حیاتیاتی تنوع اور ثقافتی ورثہ اسے انسانیت کے لیے ایک خزانہ بناتے ہیں۔ جہاں ہم اس کی شان و شوکت پر فخر کرتے ہیں، وہیں ہمیں اپنے سیارے کے اس منفرد اور عظیم الشان ورثے کی حفاظت کی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمالیہ اور قراقرم کے سلسلہ ہائے کو اپنی آسماں کو چھوتی چوٹیوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، تو ہندو کش کی وجہ شہرت اس کا منفرد نام اور اس کا محل وقوع ہے۔ ہندو کش کا جغرافیہ اسے ایک منفرد شناخت دیتا ہے۔ یہ علاقہ قدیم ادوار میں مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کی گزرگاہوں نے سکندر اعظم، مغلوں اور دیگر حملہ آوروں کے لیے راستے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ یہ خطہ بدھ مت تہذیب کے آثار اور تاریخی خانقاہوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ سوویت یونین اور امریکہ کی افغانستان میں مداخلت کے بعد ہندو کش کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا، اور مشہور جیوگرافی ویب سائٹ میپ اٹ کے مطابق ہندو کش کا تذکرہ صرف انگریزی زبان کی 58 سے زائد کتب میں ملتا ہے۔ ہندو کش کے نام کے بارے میں مختلف روایات اور مفروضے موجود ہیں۔ تاریخی طور پر ہندو کش کو مختلف زبانوں اور تہذیبوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، لیکن اسے شہرت موجودہ نام ہی سے ملی ہے۔ ہندو کا مطلب ہے ہندوستانی اور کش کا مطلب ہے مارنا یا ختم کرنا۔ کچھ مورخین کے مطابق ہندو کش کا مطلب ہندوستانیوں کا قاتل یا ہندوؤں کے لیے موت ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خطے کے دروں کو عبور کرنا تاریخی طور پر مشکل رہا ہے۔ نیز قحط اور سرد موسم کی وجہ سے بہت سے ہندوستانی غلام یہاں ہلاک ہو جاتے تھے جب انہیں وسطی ایشیا لے جایا جا رہا ہوتا تھا۔ مگر کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہندو کش کا مطلب صرف ہندوستان کے شمالی پہاڑ تھا اور بعد میں اس کے مفہوم میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح کچھ محققین کے خیال میں ہندو دراصل سندھو ہے اور کش اصل میں کس ہے، تو سندھ دریا کی مناسبت سے اسے ہندو کش کہا جاتا ہے۔ ہندو کش کے درے قدیم دور سے ہی ایک اہم تجارتی اور فوجی راستہ تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان سے غلاموں کو وسط ایشیا لے جانے کے لیے یہ درے استعمال ہوتے تھے۔ اس لیے ہندو کش نام کی پہلی توجیہ ہی زیادہ مقبول ہے اور عموماً یہی درست مانی جاتی ہے۔
ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ افغانستان میں بدخشاں، نورستان اور پاکستان میں چترال اور گلگت کے علاقوں غزر، اشکومن اور یاسین پر پھیلا ہوا ہے۔ سلسلہ ہندو کش کی اوسط بلندی 4500 میٹر ہے، جبکہ اس کی لمبائی تقریباً 950 کلومیٹر ہے۔ ہمالیہ اور قراقرم کی طرح ہندو کش بھی انڈین ٹیکٹونک پلیٹ کے یوریشین پلیٹ سے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندو کش کی بلندی میں آج بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی ترش میر ہے جو چترال کے علاقے میں واقع ہے اور اس کی بلندی تقریباً 7708 میٹر ہے۔ یہ چوٹی پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کے پہاڑی حسن کی نمائندگی کرتی ہے۔ دیگر اہم چوٹیوں میں نوشاک 7492 میٹر بلندی کے ساتھ ہندو کش کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ استورونال، سراغرار، ادرنزوم اور کوہ شخاور بھی 7000 میٹر سے بلند ہیں اور یہ سبھی پاکستان میں پائی جانے والی چوٹیاں ہیں۔ ہندو کش خطے کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ خطہ جنوبی ایشیا کے ممالک کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے درے اور گزرگاہیں تاریخی طور پر تجارت اور فوجی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ خاص طور پر خیبر پاس اور سالانگ پاس مشہور درے ہیں جو قدیم شاہراہ ریشم کا حصہ رہ چکے ہیں۔ سالانگ درہ شمالی اور جنوبی افغانستان کو آپس میں ملاتا ہے اور افغانستان میں اس کی تصویراتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ درہ خیبر لنڈی کوتل کو جمرود اور پشاور سے ملاتا ہے، جبکہ لنڈی کوتل افغان صوبے ننگرہار کے قریب واقع ہے۔ ہزاروں برس قبل جب ساسانی اور ان کے سینکڑوں برس بعد سفید ہن ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے درہ خیبر ہی کا استعمال کیا تھا۔ اسی طرح سائرس، دارا اول اور منگولوں کے ہندوستان پر حملے بھی اسی درے کے راستے ہوئے۔ ہندو کش کے پہاڑ معدنی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہاں تانبا، لوہا، کوئلہ، سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ معدنی وسائل نہ صرف علاقائی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ان کی بڑی طلب ہے۔ ہندو کش قدرتی حسن کا شاہکار ہے اور سیاحوں کے لیے جنت کی مانند ہے۔ چترال، کالاش، سوات اور گلگت بلتستان کے علاقے ہندو کش کے دامن میں واقع ہیں جو اپنی قدرتی جھیلوں، سرسبز وادیوں اور برفانی گلیشیئرز کی بدولت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خطہ حیاتیاتی تنوع کا مسکن ہے۔ یہاں کے جنگلات میں دیودار، پائن اور فر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ حیوانات میں برفانی چیتا، مارخور، آئی بیکس اور جنگلی پرندے شامل ہیں جو اس خطے کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ہندو کش کے پہاڑوں سے کئی اہم دریا نکلتے ہیں جن میں دریائے کابل، دریائے کنڑ اور دریائے پنچیر شامل ہیں۔ یہ دریا نہ صرف زراعت کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں بلکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہندو کش کے پاکستان اور افغانستان کی معیشت، ثقافت اور طرز بود و باش پر انمٹ نقوش ہیں۔ کیلاش قبیلے کی منفرد مذہبی و سماجی رسومات ہوں یا پھر شندور میں ہونے والا سالانہ پولو ٹورنامنٹ، ہندو کش کے دامن میں بہت کچھ ایسا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ سوات، چترال اور گلگت کی درجنوں حسین وادیاں، گلیشیئرز اور ان سے نکلنے والے جھرنے اور جھیلیں لاکھوں انسانوں کو بار بار ان علاقوں کے طواف پر مجبور کرتی ہیں۔ اپنے ساتھی سلسلہ ہائیکو، ہمالیہ اور قراقرم کے ساتھ مل کر ہندو کش نے جنوبی ایشیا کی معاشرت، معیشت، ماحول، موسم اور جغرافیے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 3 اقساط کی ڈاکومنٹری سیریز میں ہم نے ان پہاڑوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی ادنا سی کاوش کی جس کا آج اختتام ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔